बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर ने डील की सारी कहानी बयान कर दी है। इमरान खान को चंद दिन पहले अडयाला जेल के अंदर क्या पैगाम दिया गया और क्या रिक्वेस्ट की गई, वो सारी खबर तो आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ ही अलकादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है उस पर बाकायदा तौर पर मरियम नवाज का कब्जा हो गया है, मरियम नवाज सरकार का। इसकी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया है और आज उन्होंने किस तरह की भौंडी हरकत की है वो आपके सामने रखनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस को इमरान खान की अपील दायर होने से पहले ही तैनात कर दिया गया है। ये 2 जजेस किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बुनियादी जो मसला है वो यही है कि एक तरफ सियासी जमातें हैं, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट है। सियासी जमातें 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है, एक तहरीक इंसाफ और उसकी चंद इत्तेहादी जमातें हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, नून लीग और स्टेटस को की वो पार्टियां हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का बाकायदा एक माउथ पीस बनकर इक्तदार के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। अब मामला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को कभी इस तरह की सूरत हाल से पहले दो चार नहीं होना पड़ा। यानी जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के अंदर या उनके दौर में उनकी जो मकबूलियत थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर उनको फांसी दी गई और उसके बाद आज तक भुट्टो जिंदा है, आवाम जो है वो जिंदा नहीं हो सकी। लेकिन आज हम देख रहे हैं इमरान खान को जिस तरह हटाया गया वो सारी असेसमेंट गलत हो गई और अब बलंडर पे बलंडर मारा जा रहा है। और बुनियादी मसला ये है कि जो इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी है वो तो इस वक्त बिल्कुल जैसे सरेंडर होता है, ना सिर्फ सरेंडर कर गई है बल्कि उन्होंने शायद तय कर लिया है कि उनकी आवाम के अंदर तो सियासत खत्म है और अब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सहारे ही हुकूमत के अंदर रहना है। तो मामलात ऐसे कुछ मुश्तरकात नजर आ रहे हैं कि जैसे जो एस्टैब्लिशमेंट की आला तरीन बाख्तियार शख्सियत और मरियम नवाज जो है उनकी भी केमिस्ट्री कुछ मिलती जुलती है। यानी इमरान खान का बुग़्ज़, नफरत उनके अंदर जो है वो भरा हुआ है। आज आप देखिए जो फैसला आया है अलकादर ट्रस्ट का, उसके अंदर हम तो सुनते थे कि एक साबिक DGI SI थे और उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ ली और वो इतनी करप्शन पकड़ी कि इमरान खान को शिकायत लगाई, फिर इमरान खान ने उस DGI SI को हटा दिया, वो आजकल आर्मी चीफ बन गए हैं। तो वो बुशरा बीबी की करप्शन की, वो फरा गोगी के वो सारे किस्से किधर गए हैं सिवाय मीडिया के अंदर बयानियां बनाने के। बुशरा बीबी के खिलाफ आपको एक आपने इद्दत केस बनाया, आप इतने घटिया तरीन और जलील तरीन साबित हुए कि वो भी आपने शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया। यानी वो बुनियादी जो एहकामात हैं, आप नफरत के अंदर इतने अंधे हुए, आपको कोई और चीज मिली नहीं। अगर और कोई करप्शन मिलती तो आप उस पर केस बनाते और फिर बुशरा बीबी को अब उन पर यह मुकदमा नहीं बनता था, लेकिन बना दिया गया, सजा दे दी गई, क्योंकि सजा उसकी ये है कि वो इमरान खान की बीवी है। तो पता ये चला कि मीडिया के अंदर जो है ना दोनों तरफ लोग इस्तेमाल होते हैं। यानी एक तरफ ये है कि आप देखें कल आर्मी चीफ और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनकी मुलाकातों की खबर हुई और हम उछल कूद कर रहे थे कि भाई देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ ये जरूर अच्छी बात है, लेकिन ये कोई भी मामला सेटल होने का मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अपने आईनी रोल के अंदर वापस जाए, ये अच्छी बात है। यानी उनको पता हो जितने हाजिर या रिटायर्ड मुख्तलिफ महकमों के अंदर लोग इंडक्ट किए गए हैं उनको वापस भेजा जाए ताकि सिविल महकमे आजादी के साथ काम करें। फिर जितने मामलात हैं दीगर उसके अंदर आईनी हदूद के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जाए, तो इसको कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी। अगर तो वजीर आजम के अंडर जो है वो जैसे रियासत के मुलाजमों ने काम करना होता है वैसे काम पे वो करें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, तो इसको सिविल सुप्रीमेसी कहेंगे और ये कहेंगे कि आइन की रूह के मुताबिक हुआ है। लेकिन अगर कोई डील होती है फर्ज महाल, मुलाकात हो गई है और मुलाकात के बाद चले ये सजा हो गई, सजा तो खत्म हो जाएगी। ये इतनी घटिया तरीन ये केस है और सजा है इसकी कि इसके अंदर कोई वो करप्शन का एलिमेंट ही कोई नहीं है। और भाई अगर 190 मिलियन पाउंड करप्शन थी तो आपने जुर्माना क्या किया है?
جرمانہ آپ کرتے 190 ملین ہی آپ جرمانہ کرتے کہ بھئی یہ ادا کریں، تو پتہ چلا خزانے کے اندر ہی پیسہ تھا، بس ایک ویسے ہی وہ کہانی ادھر ادھر کی۔ اگر اتنی جرت ہے میڈیا میں تو اپنے ابا ملک ریاض کا نام لے، یعنی وہ ساری بات بتائے نا، اس کے خلاف بھی کیس کریں۔ لیکن بہرحال یہ چلے، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان جیسا مقبول رہنما وہ ناکام ہوتا ہے سول سپریمیسی لانے میں، اور جس طرح گولیاں چلی ہیں اور اس طرح ممکن ہے اب کتنی لمبی عوام کو قربانی دینی پڑے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی چلے گا۔ باقی حامد میر صاحب نے جو خبر دی ہے وہ خبر بڑی عام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو 14 سال سزا دی جائے گی، لیکن چند دن پہلے جیل کے اندر جا کے میسج دیا گیا کسی کی طرف سے، لیکن آپ نے گالیاں نہیں نکالنی۔ تو عمران خان نے کہا کہ بھائی میں نے کبھی نہیں گالیاں تو میں کبھی نہیں نکالتا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ لے دے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ تنقید بھی نہ کریں اور 14 سال سزا بھی کھائیں، یہ بات عجیب ہے۔ اچھا، اب حامد میر صاحب کئی دفعہ ادھر ادھر گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر وزن ہوتا ہے، بعض اوقات وزن نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ایک سیدھی ہے کہ جتنا اس فیصلے کو ڈیلے کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی عمران خان کو بلیک میل کرنا تھا، اور جج جو ہے اس کی اوقات دکھانی تھی کہ چیف جسٹس جیسے یا آفریدی کی کیا اوقات ہے، آئینی بینچ کے سربراہ کی کیا اوقات ہے، اور نیچے والوں کو ہم کس سطح پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر حامد میر نے اس ڈیل کا پورا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ بھائی یہ بتا دیا گیا ہے، یعنی ہم آپ کو بچ جائیں گے آپ بعد میں، چونکہ کیس تو ہے کوئی نہیں اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو لہذا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں چند روز قبل یہ وائس آف امریکہ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، عمران خان کے پاس جیل میں پیغام بھجوایا گیا کہ بھائی جان ہم آپ کو 14 سال کی سزا سنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں گالیاں نہیں دینی۔ جس پر عمران خان نے کہا میں تو جیل میں ہوں، میں نے کبھی گالیاں نہیں دی۔ جواب آیا نہیں، وہ آپ کے سوشل میڈیا والے ہم پر بہت تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید تو نہ ہو ہم پر۔ تو عمران خان نے کہا بھائی تنقید بھی نہ کریں اور سزا بھی لیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا عمران خان کو تو سزا دے دی گئی ہے، لیکن ملک ریاض جو مفرور ہے اس کا نام تک میڈیا پر چلانے کی اجازت نہیں۔ اگر ملک ریاض سے متعلق سوال کریں تو میڈیا اس کا نام کاٹ دیتا ہے۔ بطور صحافی میری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ میں عمران خان کی تصویر اپنے پروگرام میں نہیں چلا سکتا، نہ ان کا کوئی پرانا بیان، زبردستی ان کا نام لے لیتا ہوں، لیکن ملک ریاض کا نام کسی بھی پاکستانی ٹی وی چینل پر نہیں لیا جا سکتا۔ میڈیا خود ہی اس کا ذکر کاٹ دیتا ہے، چونکہ ٹکڑے ملتے ہیں نا، ٹکڑے جہاں سے بھی ملے، سیٹھوں کو پھر ان کے نوکروں چاکروں کو، تو وہ پھر اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج مریم نواز جو ہے نا وہ ایک بڑی شودھی قسم کی، صحیح بات ہے، میں بات یعنی خاتون ہے لیکن وزیر اعلیٰ ہے، تو انتہائی شودھی قسم کی حرکتیں کرتی ہے، یعنی مصنوعی قسم کا وہ ملنا ملانا، پھر وہ سائن کر رہی ہے ایک، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کس شخصیت کی مالک ہے۔ اب یہ اس طرح کی بونی شخصیات آپ کم از کم عمران خان کے مقابلے میں اتاریں گے تو یہی ہوگا۔ وہ سائن کر رہی ہے عمران خان کا کر کے، پھر یہ جی بچی نے میری تعریف کر دی اور یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ جیسے طارق متین صاحب نے وہ پوسٹ مارٹم کیا، جھوٹ ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ بولنا شریف خاندان کی سرشت کے اندر ہے۔ اچھا، پھر جو ہے نا وہ مجھے کسی بچی نے کال کی کہ مریم اپی تو آپ ہماری القادر یونیورسٹی میں نہیں آتی۔ بھائی کس نے کی؟ آپ تحقیق کر لیں، کسی نے نہیں کی ہوگی۔ آپ نفرت کی علامت ہے اس وقت عوام میں، یہ 8 فروری کو ثابت ہو گیا ہے۔ پاکستان کی عوام، آپ یہ ڈنڈا سوٹا پولیس یہ ہٹائیں اور آپ کو پتا چلے آپ کی اوقات کیا ہے پاکستان کے اندر۔ آپ اس وقت پاکستانی قوم کے لیے گالی بن چکی ہیں۔ آپ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک گالی بن چکی ہے، نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ کی ٹک ٹاک یا وہ تھوڑی مطلب ہے 20-40 ہزار بندہ وہ کوئی دیکھ لیتا ہے کہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چبڑ کیسی ماری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ہم مقبول ہیں، آپ ایک مذاق ہیں اس ملک کے اندر۔ تو بہرحال وہ کبھی ایک شودہ پن پتہ چلتا ہے یار یہ مصنوعی ہے، تو وہ آج بھی اس نے تصویر بنا کے لے آئی ہے۔ جہاں جاتے ہیں انتظامیہ کو پتا ہوتا ہے یہ اس طرح کا چھچورا پن ان کے اندر بھایا جاتا ہے،
تو ٹک ٹاک بنانی ہے تو وہ 2-4 لڑکیوں کو اس طریقے سے تیار کر دیتے ہیں، کسی نے تصویر بنا دی، کسی نے کوئی بنا دیا، تو ان کو انتظامیہ آپ کو پتا ہے ویسے نزدیک بھی نہیں لگنے دیتے، تو وہ پھر پیش کرتی ہیں جی یہ اس نے آپ کے ابا کے ساتھ تصویر بنائی ہے، یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ بڑا اس نے وہ کر لیا ہے، تو اس پہ آپ وہ کرتی ہیں۔ اور دونوں سے پوچھا ہے آج بچیوں سے کہ آپ کو اسکالرشپ ملا، انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا آپ ویسے ہی، تو وہ گول مول یار آپ سے، آپ جتنا کتنا جھوٹ، بندے کے اندر کچھ ڈٹائی اور کچھ شرم کی حد ہوتی ہے یار، یعنی آپ اپنے آپ کو مقبول سمجھتے ہیں۔ آپ سے یعنی اندازہ کر لیں 8 فروری کو آپ نفرت کی علامت بنے، اس وقت 2/3 اکثریت آپ کے خلاف ووٹ دی ہے، اب تو 3/4 ہے، اب آپ 10 سیٹیں نہیں نکال سکتے میرٹ پر۔ اگر کوئی آپ کو سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائد عیسیٰ جیسے گھٹیا کردار نہ ملے تو آپ 10 سیٹیں نہیں نکال سکتے۔ یہ حالات ہیں، اور ایسی چبڑیں روز ٹک ٹاک پہ وہ بننے کے لیے ایک نہ ایک ایکٹنگ بظاہر ہوتی ہے۔ افسوس ہے، اور تنقید یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے حالات ہیں۔ تو وہ آج سستی، اور القادر یونیورسٹی پولیس پہنچ گئی ہے فیصلے کے بعد، اور مریم کہہ رہی ہے کہ اب جادو ٹونا وہاں پہ نہیں ہوگا، اب وہاں پہ جو ہے وہ مذہب کی بھی تعلیم دیں گے، اور اب وہ میرے انڈر آ گئی ہے۔ اور بھئی آپ کی خواہش تھی قبضے کی، وہ جج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پوری کی ہے۔ 10 سال سزا عمران خان کو نائل کیا جائے، یہ بھی آپ کی فرمائش تھی کہ آپ کے ابا جی بھی ہوئے تھے، تو یہ ذرا گول برابر کرنا ہے، تو گول برابر آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ابا جی کے لیے کوئی بندہ نہیں نکلا۔ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے، تم قوم کے مخالف سمت پہ کھڑے ہو، یہ فرق ہوتا ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ مزید آپ کو چانن ہوتا جائے گا۔ اچھا، اور اسٹیبلشمنٹ کا عالم یہ ہے کہ شریف خاندان یا آل زرداری کا جو گند کا ٹوکرا ہے اس نے وہ اٹھایا ہوا ہے، اور پورا جسم اس کا بھی گند ڈلا ہوا ہے، اور جتنی دیر اٹھائے رکھیں گے یہ گند ویسے ہی رہے گا اور بڑھے گا۔ یہ ان کو جو ہے نا وہ مطلب ہے وہ غالتا ہے۔ اب 2 ججز جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ ایک تو جج ہیں آدم خان، جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، ان کی وحد قابلیت ان ججز کی یہی ہے جن کو فیصلہ عمران خان کے خلاف لیا ہے۔ اور دوسرے جو جج ہیں وہ راجہ انعام امین منہاس ایڈوکیٹ، یہ جو ہے وہ جج ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہیروئن کیس تھا اس کا دفاع کیا تھا، یعنی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق ہے۔ اور یہ راجہ انعام امین منہاس ایڈوکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کہ بھائی راجہ اکرام امین منہاس وہ 9 مئی GHQ کیس میں پراسیکیوٹر بھی ہیں۔ تو یہ پارٹی کیا ہے؟ پارٹی بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اس کا عمل دخل ہے عدلیہ کے اندر، تو وہ چن چن کے ایسے ہیرے نکال رہے ہیں کہ عدل کا نظام اس ملک کے اندر پہلے ہی تباہ ہو گیا ہے۔ بس اشاروں پہ ناچنے والے چابی والے کھلونے وہ اس وقت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ لائے جا رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، آخری ادارہ ہوتا ہے عدلیہ سے لوگوں کو ریلیف کی امید ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں انی مچا دی ہے، کوئی ویلیو نہیں جج کی رہنے دی۔ اور یہ جناب ججز ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اتفاق کر لیا ہے جوڈیشل کمیشن نے، جی مبارک ہو۔ اور مزید اب اسی طریقے سے پورے ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب عمران خان کو، تحریک انصاف کو جہاں اور بہت سارے کام کرنے ہیں، یہ بھی ان کے لیے چیلنج ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد جتنے ججز اور جو اپوائنٹمنٹس ہوں، آپ اپنے منشور کے اندر یہ نعرے میں لانا ہے کہ ہم نے ایک کو بھی نہیں رہنے دینا ادھر۔ یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے، میرٹ پہ آنے چاہیے ججز، کم از کم یہ ناقابل برداشت ہے کہ ایک عام انسان نے جہاں پہ ریلیف لینے جانا ہے وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کے متنازع کردار جو ہے وہ بیٹھے ہوں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔